अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। सुना है वहाँ का खून बहुत सस्ता है, एक बस्ती जिसे कश्मीर कहते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबका वज़ीर जेल खाना जात आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी इसहाक साहब। उनसे ये जानेंगे कि आखिर आज मसला कश्मीर के ऊपर आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। इतनी दरीना मसला है, क्या हम आज तक जम्मू मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बड़बड़ियत हो रही है, क्या उसके असल ज़िम्मेदार आज के हमारे हुक्मरान हैं? क्या हम आज तक आलमी अदालतों में मसला कश्मीर को उस तरह उजागर नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए था? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आप ये चीज़ बताएं, आप खुद भी माशाल्लाह एक्स मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, तो सर क्या मसला क्या है? क्या हम आज तक कश्मीर का जो मामला हम उसको उस तरह एक्सपोज नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं कि हम उजागर नहीं कर सके, असल में हुआ ये है कि हम उसको पूरी तरह फोकस नहीं कर सके। मैंने भी एक तजवीज़ दी थी जब असेंबली में था कि हर सफारत खाने में एक कश्मीरी डेस्क खोला जाए जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की बात करे। बेशक वो हमारी वज़ारत ख़ारजा से ब्रीफिंग ले, लेकिन वो हर हफ्ते या हर रोज़ जिस तरह भी हो सके, जिस तरह भी पूरी दुनिया को कश्मीर का मामला समझाए और बतलाए। लोग समझते हैं कि ये एक टेरिटरी डिस्प्यूट, ये एक इलाके का मसला है, लेकिन कश्मीर एक इलाकाई मसला नहीं है। कश्मीरी एक कौम है, उनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, सारी दुनिया के मुजाहिद कश्मीर में बसते सर मुसलमानों की अक्सरियत है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तो इसको ये समझ रखा है दुनिया ने भी और हमने भी कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है, ये कश्मीरी कौम का मसला है और ये इंसानियत का मसला है। सबसे बड़ी बात सर, मैं अभी आपने कहा कि वहाँ पे जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है। सर नरेंद्र मोदी पीएम है जो इंडिया के, इस वक्त उनकी पॉलिसी क्या है कि उन्होंने बाहर से दूसरी रियासतों से हिंदुओं को लाकर वहाँ पे उनका बसेरा शुरू कर दिया है। क्या वहाँ से मुसलमानों की जो मेजॉरिटी जिसका हम दावा आज तक हम क्लेम करते हैं उस चीज़ को वो ख़त्म कर रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान बदकिस्मती है कि हम पता नहीं हालात को समझते नहीं हैं या समझने की कोशिश नहीं करते, या इसको मैं समझता हूँ कि पूरी तरह फोकस नहीं करते। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के इलेक्शन से पहले ये फरमाते थे कि जब मोदी इक़्तिदार में आएगा तो कश्मीर की बात होगी और कश्मीर आज़ाद। पता नहीं किस बेस पे थी ये बात, कहाँ से उनको ये ख्वाब आया था या कोई वजह तारी हुआ था जिसमें ये उनको बताया गया था। हालांकि मोदी आरएसएस के लीडर जिनका मकसद यही है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, बल्कि वो बर्र-ए-सगीर को हिंदुओं का मुल्क समझ, और उनकी नज़रें वो जब तारीख बजाते हैं तो वो कहते हैं कि अरब तक हमारा मुल्क है। बदकिस्मती है कि हम उस शख्स के से ये तवक्को लगाए बैठे कि वो कश्मीर की आज़ादी की बात करेगा, वो मुसलमानों को उनका राइट देने की बात करेगा। अब मेरे भाई आपने ये सवाल पूछा है तो मैं बड़े दुख से ये कहता हूँ कि कश्मीर तो कश्मीर हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दोबर कर दिया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी शनाख्त के लिए वो कहते हैं कि अपनी शनाख्त करवाओ कि आप मुसलमान हो और हिंदुस्तानी हो। अगर आप शनाख्त करवा सके तो आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं, वरना कैंपों में जाके रहें। और हिंदुस्तान के एक साबका सदर, उनकी फैमिली ने कोर्ट में केस दायर किया हुआ है कि हम हिंदुस्तानी हमें तस्लीम करो, वो इनको हिंदुस्तानी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाई हम कश्मीरियों की बात करते हैं। और फिर 5 अगस्त का दिन आया जब हिंदुस्तान ने जो 1929 में राजा हरि सिंह ने ये मुआहदा किया था 35A का उस वक्त की हुकूमत के साथ कि उसमें कोई गैर कश्मीरी कश्मीर में अपनी जायदाद अपने लिए जायदाद नहीं खरीद सकता, वहाँ सर्विस नहीं कर सकता। लेकिन सर आज वही तो हो रहा है ना, यही तो मेरा क्वेश्चन है कि आज वो सारा कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन इसमें पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? देखिए जी, पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान ने कहाँ खड़ा होना है। इस दुनिया में ताकत ही कानून, जिनके पास ताकत होती है उन्हीं का कानून चलता है। सर क्या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या समझते हैं आप, क्या उस तरह वो मुकदमा पेश ही नहीं कर सके? असल में
پاکستان کا پرائم منسٹر کشمیریوں کا بھی پرائم منسٹر، ہاں وہ کوئی بھی، لیکن بدقسمتی ہے کہ شاید بہترین تقریر کرنے سے اگر کشمیر آزاد ہو سکتا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اللہ نے کروٹ دونوں شخصیتوں کو اللہ اپنی جواب رحمت آمین. انہوں نے اتنی دیر پہلے کہا تھا کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم آئے گا جس پہ پاکستانی نہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہود و نصارا تمہارے دوست نہیں. انہوں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ وہ یہودی اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے وہ شخص. سر آپ بات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. میں کشمیر پہ آ رہا ہوں. میں آپ کو قرض کروں، میں کہیں گھما پھرا کے نہ سیاست کروں گا آج کے دن، لیکن حقیقت تلخ ہے میرے بھائی، وہ آپ کو سننی بھی پڑے گی اور آپ نے آن ایئر کرنی ہے تو کریں، آپ نہیں کر سکتے تو نہ کریں. لیکن میں اپنا مقدمہ ضرور پیش، اتنا کمزور کشمیریوں کا سٹانس کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہندوستان نے اس سے پہلے 35 یا 370 ختم کرنے کی کوشش کی. 916 دن سے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہر جمعے کو کشمیریوں کے لیے احتجاج کریں گے. میرے خیال میں 800-900 دن ہو گئے کہ ہم نے ایک جمعے جو کشمیریوں کے لیے احتجاج کیا تھا. اور جب 5 فروری آتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی مجھے اس بات میں کوئی کہنے میں بات نہیں ہے کہ یہ قاضی حسین احمد اللہ میں کر جنت ہے، یہ ان کا بھی ہے. بات اصل یہ ہے کہ میں نے پہلے بات کی تو آپ نے سمجھا شاید میں کسی سیاسی بات پہ جانے لگا. نہیں، جس کو جو کریڈٹ جاتا ہے ایز اے کشمیری میری ذمہ داری بنتی ہے مجھ کو، خواہ وہ میرے سیاسی طور پہ سخت مخالف کو جاتا ہو. کشمیر سالیڈرٹی ڈے پہ ساری پارٹیوں کو اکٹھے ہو گئے، احتجاج بھی کرنا چاہیے تھا. اس دن کو جب قاضی حسین احمد نے 5 فروری کا دن، یہ کوئی تاریخی دن نہیں تھا، ویسے ہی ایک دن مقرر کیا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا، کشمیری قوم کے ساتھ. تو اس کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف نے بھی، انہوں نے ایز اے چیف منسٹر پنجاب یہ اعلان کیا. پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ایز اے پرائم منسٹر یہ اعلان کیا کہ 5 فروری کا دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا. اور اس کی بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو پھر سیاسی بات آئی کہ ایک وزیر اعظم پاکستان آئے تھے تو ان کے آنے پہ کشمیر، اسلام آباد سے کشمیر ہاؤس کے بورڈ ہٹا دیے گئے اور بہانہ یہ کیا گیا تھا کہ ان کی صفائی کریں. حالانکہ یہ تھا کہ یہ بات اس وقت کے وزیر اعظم کی طبیعت پہ گراں گزرتی تھی. جو سر کون وزیر اعظم تھے اس وقت کے؟ راجیو گاندھی تھے. میاں نواز شریف جب اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو واجپئی بائی بس ہندوستان سے پاکستان تشریف لایا تھا اور مینار پاکستان کے سائے تلے بیٹھ کے اس نے یہ تسلیم کیا تھا کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے. ہندوستان کے کسی پرائم منسٹر نے پہلی بار یہ تسلیم کیا تھا کہ کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے اور یہ کریڈٹ اس وقت کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف کو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس ملک میں ہوا وہ اس سے کوئی بھی نہ اس کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور اپنی قوم کو ہسٹری نہیں پڑھا. سر اپنی قوم کو یہ بھی ہسٹری پڑھانی چاہیے. جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت تھا، تو سر میں تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. بات کسی اور طرف نکل جانی ہے. میاں محمد نواز شریف کا آخری دور تھا جب نریندر مودی بغیر ویزا پاکستان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں شادی اٹینڈ کر کے. یہ بھی میاں محمد نواز شریف کا ہی دور تھا. یہ بھی بچوں کو بتانا چاہیے، ہسٹری کے ریلیٹڈ بتانا چاہیے. یہ اس طرح کے کام بھی ہوتے رہے ہیں. میرے بھائی، نریندر مودی کوئی عام شخص نہیں تھا، اس وقت کا وزیر اعظم ہندوستان. اس کے بعد ہمارے دوسرے پرائم منسٹر نے خود تسلیم کیا کہ میں نے 5 بار مودی کو فون کیا، میرے فون کا جواب نہیں دیتا. آپ اس میں فرق دیکھ لیں کہ ایک شخص بن بلائے آتا ہے. اگر کوئی سربراہ مملکت بن بلائے آ جائے اپنے گھر میں آئے مہمان کو، وہ دشمن بھی ہو، تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ گھر کا دروازہ بند ہے آپ چلے جاؤ. لیکن اس کے بعد کے لیڈر نے 5 بار کوشش کی اور اس شخص نے اس کا فون نہیں اٹھایا جو کہتا تھا کہ مودی آئے گا تو مسئلہ کشمیر ہے. اب یہ فرق آپ دیکھیں.
سر یہ فرق دیکھ رہے ہیں کہ بغیر ویزا آپ کا ایک سر، بے شک وہ پرائم منسٹر ہندوستان ہی کیوں نہیں ہے، بغیر ویزا وہ آتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، کسی آپ کی فورس کی کسی بھی ایجنسی کو کوئی خبر تک نہیں تھی، وہ آتے ہیں ایسے، ان کی فلائٹ آ کے لینڈ ہوتی ہے، میاں محمد نواز شریف سے وہ ملتے ہیں، پھر اکیلے میں ملتے ہیں، وہ کوئی وہاں پہ بیوروکریٹس نہیں یا کوئی کچھ بھی نہیں، وہاں پہ اکیلے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ بھی تو قوم کو بتانا چاہیے نا. دیکھیں اگر اکیلے مل کے چلے گئے تھے، اس کے بعد اگر میاں نواز شریف نے ملک کے خلاف، قوم کے خلاف اگر کوئی بات کی ہوتی تو نریندر مودی بھی بتاتا اور پوری دنیا بتاتی کہ، لیکن کوئی ایسی بات آج تک تاریخ گواہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کو ثابت کر سکا. سربراہ مملکت ایک دوسرے سے ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پھر ہم بیک ڈور چینل پہ ہندوستان سے تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں اور کہتے ہیں اس کے بغیر نہیں چل سکتا. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک شخص، ایک وزیر اعظم کسی ملک کا سربراہ، وہ ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہ پاکستان میں آتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے کہ میں نے لینڈ کرنا، تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ آپ واپس چلے جائیں؟ اور اس طرح نہیں ہوتا. دشمن بھی کسی کے گھر چلا جائے تو اس کو لوگ عزت سے بٹھاتے ہیں. میاں نواز شریف سے اگر وہ بن بھلائے بغیر اجازت کے آ گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں اس کو چائے کا کپ پلا کے کو پاکستان کے خلاف سازش نہیں کیا. خدا نخواستہ وہ ایک محبت لیڈر ہے اور اس بات نے ثابت کیا کہ میاں نواز شریف کے آخری دور میں کشمیر کا بجٹ پہلے سے ڈبل ہوا. 24 ارب روپے میاں نواز شریف نے کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیے، جو ریکارڈ ہے. اس کا شخص کو کشمیر کے ساتھ محبت ہے، وہ بائی برتھ کشمیری. سر آج آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے آج پاکستان کو؟ اصل میں ہماری جو بدقسمتی ہے نا کہ آپ نے وہ سوال نہیں کیا. سب ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے دنیا کو بتایا ہے، کیا آپ نے یورپی یونین کو بتایا ہے، کیا آپ نے ہیومن رائٹس کو بتایا. مجھے بتائیں، میری بات سنیں میرے بھائی. یورپی یونین کے پاس ہر بات وہاں لے کے جانے، OIC نہیں ہے، اسلامی امہ نہیں ہے، 57 ملک ہے اسلامی. شرم آنی چاہیے ہمیں. پچھلے دنوں OIC کانفرنس ہوئی وزارت خارجہ کی، اور اس کی جو پریس ریلیز تھی اس میں کشمیر کا نام تک نہیں ہے. فلسطین کا ذکر کیا گیا، یہ پچھلے ماہ کی بات ہے، کشمیر کا نام تک نہیں لیا گیا. اس سے آپ یہ دیکھ لیں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم OIC وزارت خارجہ کی کانفرنس میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ تو اپنے ملک میں بیٹھ کے یہ جرات نہیں کر سکے کہ ایجنڈے میں اس کو شامل کروا لیں. تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ بات پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کہاں کھڑی ہے اور کشمیر سے ان کو کس حد تک دلچسپی. سر آخر پہ آپ، آج 5 فروری ہے، پورا پاکستان یوم یکجہتی کشمیر منا رہا ہے. کیا یہ صرف منانے کی حد تک ہے؟ کیا اصل چیز کیا ہے؟ جیسے ہماری گورنمنٹ جاتی ہے، OIC کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ بات نہیں ہوتی. کسی بھی فورم پہ ہم جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اس طرح ڈٹ کے مقابلہ نہیں کرتے، کشمیر کی آواز نہیں اٹھاتے. تو کیا صرف ہمیں یہ 5 فروری کو ختم نہیں کر دینا چاہیے اگر ایز اے سمبل ہی ہم نے اس کو لینا ہے؟ دیکھیں 5 فروری میں سمجھتا ہوں ایک دن ہے جہاں جس میں کشمیریوں کا نام لیا جاتا ہے، کشمیریوں کا آزادی کا زبانی نام لیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کو بالکل نہیں، 5 فروری کو رہنا چاہیے، لیکن اس کو بڑھانا چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور میں ایک بات، آپ نے آخری بات پوچھی تو کرتا چلوں کہ کمزور سے کمزور اور نحیف سے نحیف شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اقتصادی اور سیاسی طور پہ مضبوط پاکستان کشمیریوں کی آزادی کی گارنٹی. بالکل. اگر آپ پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پہ مضبوط کر لیں گے تو پھر میں انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو میں دیکھوں گا کہ کشمیر کیوں آزاد نہیں ہوتا. ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ہم IMF کے رحم و کرم. سر آخر پہ آپ کشمیری عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں بینگ اے کشمیری؟ دیکھیں جی، جد و جہد ہی آزادی کا نام. اس معاملے کو حل کروانا چاہیے، یہ ہماری اپیل بھی ہے، کشمیریوں کی درخواست بھی ہے اور ہمارا رائٹ بھی. حق مانگنا ہر قوم کا کام ہے، ہر شخص کا کام ہے، ہر وہ کمزور ہو
اور وہ طاقتور ہو اپنے حق کے لیے ہر شخص لڑتا ہے. جی میرے عزیز ہم وطنوں، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس چیز کو ضرور دیکھیں گی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.